22 जून का गर्म तरीन दिन था। आग उगलते हुए सूरज की तपिश इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद और जानवरों तक को झुलसा रही थी। दूर दूर तक फैले इस थर के सहरा में गर्म रेत उड़ रही थी। तेज चलती लू ने जिस्म में कांटे से भर दिए थे। सहराए खारान एक रेत का सहरा है जो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के जनूब मगरिब में वाक़या है। इन सहराओं में छोटे छोटे गांव आबाद हैं। गांव के लोग सादा लोग हैं। ज़राअत और गल्लाबानी इनका पेशा है। और इस अस्सी, जरा थम के चल, जरा वहां तो देख, इस सहरा में ये धूल उड़ाते हुए भला कौन चला आ रहा है। उसने पानी का मटका कुएं से भरकर सर पे धरने की बजाय सांस लेने को गर्म रेत पे रखा और अपनी साथी ससी से कहा, हाय अमीना, ऐसी बड़ी गर्मी में कौन आ सकता है भला। ससी ने पानी से भरा गला कमर पर टिकाते साथ रंग बिरंगी चुनरी दुपट्टा अपने दांतों तले दबाकर हैरत जदा आवाज में कहा, अच्छा चल छोड़ जो भी हो, माड़ी बला से घर जल्दी ना पहुंचे तो थाड़ा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमारी खैर नहीं मासा से। इसने सर झटक कर कहा। इनके साथ आई बाकी सखियां भी अपने घड़े भरने लगी। ससी अपना पानी से भरा एक घड़ा कमर पर रखे तो दूसरा सर पे रखे सहज सहज कर कदम उठाते हुए चल रही थी। इसके गुस्से में मुकीद नाजुक पांव गर्म रेत में धंसे चले जा रहे थे, मगर वो इन सब की आदी थी। तभी एक तेज रफ्तार जीप के टायरों की चरचराहट की आवाज से इसके बिल्कुल करीब आन रुकी। डर के मारे ससी के सर वाला घड़ा गैर मुतवाजन होकर नीचे गिरा और टुकड़ों में बट गया। पानी गर्म रेत पे गिरा जो देखते ही देखते सूरज की तमाजत से खुश्क हो गया। इसने फक निगाहों से जीप को देखा। वो जादूगर छलांग लगाकर फ्रंट सीट से नीचे कूदा। गरम रेत के जर्रात उड़ाती हुई धूल का मंजर पेश करने लगे। सब लड़कियों ने अपनी चुनरियों से मुंह ढांप लिए, सवाए ससी के। वो होश में होती तो हिल पाती ना। ब्लू जीन्स पे चॉकलेट ब्राउन शर्ट पहने, सुर्खो सफेद रंगत, मरगरूर तीखे जाजिब नजर नकोश, स्याह आंखों में बेहद चमक थी। ऐसी मकनातीसी चमक जो किसी को भी अपने शहर में जकड़ कर होश भुला देने की सलाहियत रखती थी। पानी, इस जादूगर ने अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा। जी। ससी ने चौंक कर देखा और अपने कमर पे मौजूद घड़े से इसके हाथों पे कुएं का ठंडा मीठा पानी डाला। इसने अपने हाथों में पानी भरा और अपने मुंह पे छपाके मारने लगा। इसकी घनी मूंछों तले अनाबी मुस्कुराते लब, चेहरे पे ताजा शेप की नीलाहटें नुमाया थीं। सस्सी बिना सोचे समझे यकटुक बस इसके हाथों में पानी बहाती गई। सरदार आतिश बलोच ने एक उचटती निगाह इस पर सीना पे डाली जो इसे देखकर दुनिया जहां से बेगाना हो चुकी थी। उसने एक मबहम सी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, घड़े से बहते पानी से अपनी प्यास बुझाई और साथ साथ निगाहों की भी। इसने एक हाथ की मुट्ठी पानी से भरकर सस्सी के चेहरे की तरफ उछाला। वो सटपटा कर हैरत से इसकी आंखों में देखने लगी। नजरों का नजरों से तबादला हुआ। वक्त जैसे वहीं थम सा गया था। ससी के हाथ से पानी का दूसरा घड़ा भी छूट गया। सब सखियां जो दूर से सारा मंजर देख रही थीं, ससी की हालत पे खिलखिलाने लगीं। ससी ने पीछे मुड़कर इन्हें अपनी बड़ी बड़ी स्याह गजाली आंखों से सख्त घूरी डाली। सरदार आतिश बलोच इसकी तरफ जानदार सी मुस्कुराहट उछालते हुए वैसे ही छलांग लगाकर जीप में बैठा जैसे नीचे उतरा था और आंखों पे स्याह गगल्स लगाते हुए लम्हों में धूल उड़ाती हुई जीप लिए आंखों से ओझल हो गया। तूने तो कमाल कर दिया, अमीना ने करीब आते ससी के शाने से शाना मारते हुए हंसते हुए कहा। अमीना सच बता मारे को, ये मारा कोई ख्वाब था या हकीकत। वो अभी भी इसी कैफियत में मुब्तला खोई हुई थी। हकीकत थी पगली। सच पूछ तो ससी, मुझे लगा कहीं का शहजादा अपने इलाके का पता भूल हमारे इलाके में आ भटका था। अमीना भी इसके शहर में मुब्तला थी, वरना यहाँ के तो एक भी मर्द की शक्ल देखने लायक नहीं। वो जलकर बोली, जहर लगती मारे को इनकी बड़ी बड़ी मूंछें। देखा इसे वो तो मुझे घना प्यारा लगा। चल अब नीयत खराब न लीजियो, वो तो हमारे सपनों का शहजादा है। ससी ने मुस्कुराकर एक बार दुपट्टे का पल्लू दांतों तले दबाया। अमीना ने बुरा सा मुंह बनाया। ओ तेरी, अमीना अब क्या करूं। मारे तो दोनों घड़े इस शहजादे के चक्कर में फूट गए। ऐसे खाली हाथ घर गई ना तो मासा ने मेरा सर फोड़ देना इनकी तरह। अब बता क्या करूं। वो परेशानी से बोली। हाँ तो तुझे किसने कहा था इसे देखकर सब भुला देने को। चल तू मेरा एक घड़ा ले ले, इतना ही कर सकती थारे लिए। थारी वजह से मारे को भी देर हो गई, अब तो दोनों की खैर नहीं। अमीना इसके कदम से कदम मिलाकर चलती इसे इल्जाम देने लगी। वाह री, देख ली थारी दोस्ती, अब तू मुझे ताने देगी इस शहजादे के। ससी खफगी से मुंह फुलाकर बोली। अच्छा छोड़ सारी बातें, नाराज ना हुआ कर, ऐसे ही कह दिया था। इसने सुलह के अंदाज में कहा तो ससी भी सब भुलाकर मुस्कुराने लगी। ससी, वो आहिस्तगी से बोली। हाँ बोल, इसने अमीना के चुप हो जाने पे पूछा।
تو اس شہزادے کے ساتھ چلی جائے گی تو تمہارے لیے بھی ویسا ہی شہزادہ ڈھونڈنا۔ میں تھارے بغیر کیسے رہوں گی؟ امینا کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا، سسی کی شادی کے بعد رخصتی کا سوچ کر۔ میں کون سا تھارے بنا رہ سکتی؟ ضرور ڈھونڈوں گی تھارے لیے بھی ایسا ہی شہزادہ۔ اب دعا کر اللہ اسے میری قسمت میں لکھ دے۔ وہ مسکرائی مگر امینا چپ تھی۔ چل اب مسکرا دینا، نہیں تو یہیں کسی مچھر سے بیاہ ہو جائے گا تھارا۔ ہاں نہیں تو۔ اس کی بات سن کر امینا بھی کھلکھلا اٹھی۔ دونوں امینا کے گھر کے دروازے پر رکیں۔ امینا صبح بھیڑ بکریاں چرانے چلے گی ہمارے ساتھ؟ نہ میں نہیں، وہ کام تو بھائی سا کرے گا، میں نہیں کرتی۔ اس نے انکار کیا۔ ماسا نہیں جا سکتی نا، اس لیے مجھے ہی جانا پڑے گا، سسی افسردگی سے کہتے ہوئے اپنے گھر کے راستے پہ چل دی، جو یہاں سے 20 قدم کی دوری پر تھا۔ وہ امریکہ کے ایک مشہور ترین کلب ڈی جے اسٹڈیڈ شکاگو میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اپنے دوستوں کے جمگھٹے میں بیٹھا تھا۔ اس کے دوستوں نے آج پہلی بار اسے وائن پینے کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے مردانگی کی تانے سنتے ہوئے مجبور ہو گیا تھا اس حرام شے کو منہ لگانے کو۔ ڈانس فلور پہ کئی لڑکے اور لڑکیاں بے ہنگم میوزک پر ایک دوسرے کی باہوں میں جھوم رہے تھے۔ ایک ماڈرن لڑکی امریکی جس نے آدھا ادھورا جدید طرز کا لباس نہ ہونے کے برابر پہن رکھا تھا، ان میں سے نکل کر اس کے پاس آئی۔ سو بیبی پل می کلوزر ان دا بیک سیٹ آف یور روور دیٹ آئی نو یو کانٹ افورڈ۔ اس نے ویسٹرن سٹیپ لیتے ہوئے اس کی شرٹ میں انگلی پھنسا کر اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ بائٹ دا ٹیٹو آن یور شولڈر، پٹ دا شیٹس رائٹ آف دا کارنر آف دیٹ میٹلز دیٹ یو اسٹول فرام یور روم میٹ بیک ان بولڈر۔ اس لڑکی کی نظریں اس کے ٹی شرٹ سے جھانکتے کثرتی سفید اور سرخ بازوؤں پہ تھیں جس پہ ٹیٹو بنا تھا۔ وہ شخص اپنے اندر شہزادوں سی آن بان رکھتا تھا۔ وجاہت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، مغرور ایسا کہ اس کی بے رخی جان سے مار ڈالے، لیکن اپنوں کے لیے وہ نہایت مہربان ثابت ہوا تھا۔ اس کی وجاہت میں جو چیز چار چاند لگاتی تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک سرد پن تھا، پر بلا کی پرکشش آنکھیں تھیں، سیاہ مڑی ہوئی پلکیں۔ دیکھنے والا خواہ مرد ہو یا صنف مخالف، ہر کوئی ان آنکھوں کے طلسم میں ڈوب جاتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں یہ زہر اپنے اندر انڈیلا۔ وہ جلد از جلد اس زہر سے اپنا پیچھا چھڑوا لینا چاہتا تھا۔ اس نے لڑکی کے اٹھنے پہ مجبور کیا تو اس نے بیزاری سے اس کا ہاتھ اپنے پیچھے جھٹک دیا۔ کیا یارم بلوچ، میں نے تو سنا ہے سردار اپنے گاؤں کی کسی لڑکی کو نہیں چھوڑتے۔ تو کیسا سردار ہے؟ ایک لڑکی پکے ہوئے آم کی طرح تیری جھولی میں گرنے کو تیار ہے اور تیرے ٹشن ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بابر نے کہا، اوے کمینے، پہلے ہی تیرے کہنے پہ پی لی، اب بکواس کی نا تو تیرا یہ شیطانی دماغ والے سر کو توڑ کر کلب سے باہر پھینکوا دوں گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ We aren't ever getting older. We aren't ever getting older. We aren't ever getting older. So baby, pull me closer in the back seat of your rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. وہ لڑکی اس کی شخصیت سے اچھی خاصی متاثر ہو چکی تھی۔ مغرور ناک، چہرے پہ سنجیدگی، سبھی پریشانی پہ بکھرے سلکی سیاہ بال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈانس فلور کی حدود سے باہر جاتے ہوئے یارم بلوچ کا بازو کھینچ لیا۔ اب وہ لڑکی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آ کر ڈانس کرنے لگی۔ اسٹے اوے فرام می۔ یارم نے ایک بار پھر اس کے بازو اپنے گردن سے جھٹکے۔ اس لڑکی کو اس سے اس قسم کے جارحانہ تیوروں کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، لہراتی ہوئی ڈانس فلور پہ گری۔ اس نے فک نگاہوں سے اسے دیکھا جو بے نیازی سے چلتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ اس کے دوست بھی سب اس کے پیچھے باہر نکلے۔ وہ گاڑی میں فل والیوم میں میوزک لگائے واپسی کے سفر پر گامزن تھے۔ گاڑی یارم بلوچ کی تھی، اس لیے وہی ڈرائیو بھی کر رہا تھا۔ باقی سب اس کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے۔ آج رات ان کی یہاں آخری رات تھی، کل ان لوگوں نے واپس پاکستان فلائی کر جانا تھا۔ یارم بلوچ جو MBBS کر چکا تھا، اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گیا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انسان تھا، مگر دوستوں کے ساتھ بہت مخلص۔ آج رات اس کے دوستوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ آج رات کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ انہی کے اصرار کرنے پر وہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ شراب کا نشہ دھیرے دھیرے اس پہ چھانے لگا تھا، آنکھیں اپنے آپ ہی بند ہونے لگی تھیں۔ روڈ پہ رات کے اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اسے سب دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے بند ہوتی آنکھوں سے اتنا دکھائی دیا کہ کوئی پیدل چلتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر جب وقت خراب ہو تو ہر کام ہی خراب ہوتا ہے۔ کوئی اس کی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا۔ یارم بلوچ نے گاڑی کو وہیں بریکس لگائیں۔ گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز روڈ پہ گونجی۔ وہ یک لخت کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
باقی دوستوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ایک لڑکے کو زخمی حالت میں تڑپتے دیکھ کر سردار یارم بلوچ کا سارا نشہ ہرن ہوا۔ اس کی سیاہ روشن آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ اس لڑکے کے سر اور منہ سے خون نکلتے دیکھ کر وہ لڑکا بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی یارم کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں ابھری۔ چاہ اس لڑکی کے منہ سے ٹوٹے ہوئے لفظ نکلے۔ یارم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے اٹھانے کے لیے تاکہ وہ اسے بروقت ہسپتال لے جائے اور اس کا علاج کر سکے۔ اس لڑکے نے یارم کا ہاتھ اپنے خون سے لت پت ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ یارم نے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ چاہ اس کے منہ سے یہ آخری الفاظ نکلے، پھر اس کے ہاتھ کی گرفت یارم کے ہاتھ سے ڈھیلی پڑتے ہوئے آخر کار بے جان ہو گئی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں۔ یارم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بابر، میں نے اس کی جان لے لی۔ وہ پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے دوستوں کی طرف دیکھ کر تڑپتے ہوئے چیخا۔ نہیں یارم، یہ بس ایک حادثہ تھا۔ بابر نے اس کے قریب آتے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے تئیں اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں بابر، میں ذمہ دار ہوں اس کی موت کا۔ آج میں نے انہی ہاتھوں سے کسی کی جان لے لی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو روڈ پہ زور سے مار کر بولا، پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے جکڑ لیا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پہ پہنچا تھا مگر آنسو ضبط کرنا مشکل ہوا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہر چیز، ہر خواہش بنا کہے پوری ہو جاتی تھی۔ آنسوؤں کا اور اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ ایسے رویا تھا۔ یارم چل چلیں، یہاں سے پولیس نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ بابر نے اسے وہاں سے اٹھانے کے لیے اس کا بازو کھینچ کر کہا۔ نہیں، یارم نے ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ تجھے پتا ہے نا یہاں امریکہ کے رولز کتنے سخت ہیں۔ پکڑے گئے تو عمر بھر کے لیے جیل میں بند ہو جائیں گے۔ پاکستان کی ہوا سونگھنے کو بھی ترس جائیں گے ان گوروں کی جیل میں۔ میں کہہ رہا ہوں چل نکل چلتے ہیں یہاں سے۔ اس نے اپنے تئیں ایک بار پھر مخلصانہ مشورہ دیا۔ پاگل ہے تو بابر، ایک گناہ تو کر دیا میں نے، اسے اپنے ہاتھوں سے مار کر۔ اب اسے بے یارو مددگار سڑک پہ چھوڑ جاؤں؟ اس کے گھر والوں کا نہ جانے کیا حال ہوگا صرف میری وجہ سے۔ وہ اٹھتے ہوئے غرایا۔ یارم تم سمجھ نہیں رہا تو پھنس جائے گا۔ باقی سب نے بھی اسے سمجھانا چاہا۔ تم سب لوگ میری مدد کرو۔ اس کے دماغ نے کام کیا تو وہ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ کیا؟ بابر نے پوچھا۔ اس کی پاکٹ سے اس کا ایڈریس وغیرہ ملے گا، جو بھی ملے وہ نکال لو۔ یہاں قریب ہی ایک مسلم کمیونٹی کا علاقہ ہے، اسے وہاں لے چلتے ہیں۔ شکل سے تو انگریز مسلمان لگ رہا ہے، اس کی اچھے سے تدوین کر دیتے ہیں۔ میں اسے اپنا بھائی ظاہر کرواؤں گا، تم سب میرا ساتھ دینا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس کے گھر جائیں گے، میں ان کی کچھ مدد کر دوں گا۔ سب نے تحمل سے اس کی بات سنی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ منشی صاحب آپ ایسا کیجئے، یہ حساب کتاب والا رجسٹر ہمیں دیجئے۔ کل تک ہم اسے اچھے سے دیکھ لیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اور کتنی زمین خریدنی پڑے گی۔ جو حکم سردار۔ منشی صاحب نے تھوڑا سا سر کو خم دیتے ہوئے حویلی سے ہی اجازت چاہی۔ سردار فلک بلوچ رجسٹر اٹھائے اندر کی طرف آئے۔ سردار فلک بلوچ جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا ہال نما لاؤنج کا منظر تھا۔ ہال یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ہال کے وسط میں نہایت قیمتی فانوس روشن تھے۔ وہاں بلوچی طرز لکڑی کے نقش و نگار سے کندہ صوفے اور بلوچی سجاوٹ کے شو پیس سجائے گئے تھے۔ دیوار پر رائفلز لٹک رہی تھیں، شکار کرنے کے آلات اور ایک بارہ سنگا کی کھوپڑی کا شو پیس لگا تھا۔ دیوار پہ ایک ان لارج سائز کی تصویر لگی تھی جسے شہر سے بڑی کروا کر یہاں لگایا گیا تھا۔ اس تصویر میں 4 مرد حضرات نظر آ رہے تھے، شاہانہ انداز میں صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ سردار فلک بلوچ داہنے طرف، ان کا سب سے چھوٹا بیٹا سردار آتش بلوچ، بائیں طرف ان کے دوسرا بیٹا سردار ہاد بلوچ، اور ان کے صوفے کے پیچھے کھڑا سب سے بڑا بیٹا سردار یارم بلوچ۔ سردار فلک بلوچ وجیح تھے، لیکن ان کے تینوں بیٹوں نے اصل خوبصورتی اپنی ماں زرش بلوچ سے چرائی تھی۔ تینوں وجاہت میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ کوئی بھی ان تینوں میں چناؤ کرتا کہ کون بہتر ہے تو اسے چناؤ کرنا مشکل ہو جاتا۔ سردار صاحب آتش آیا نہیں ابھی تک؟ زرش بلوچ نے اپنی بلوچی زبان میں دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج آ جائے گا، یہی کہا تھا اس نے۔ ہم آ گئے ہیں، ہمیں بھی کوئی چائے پانی پوچھ لو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یقیناً یہ ان کو بھی دلی خوشی تھی اس کے آنے کی، مگر ان کا دھیان بٹانے کو ٹھیٹھ بلوچی میں جواباً کہا تو زرش بلوچ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر بعد ٹرے میں پانی لیے ان کی طرف آئیں۔ ہاتھ کہاں رہ گیا؟ وہ بھی نہیں آیا اب تک۔ ان کی پریشانی حد سے سوا تھی، آخر کو وہ ایک ماں تھیں اور ان کی پریشانی بجا تھی اپنے بیٹوں کو لے کر۔ یارم 1-2 دنوں میں آئے گا امریکہ سے، آتش آنے ہی والا ہے، تم بیٹھو یہاں۔ انہوں نے زرش بلوچ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ اور رہ گئی بات ہاتھ کی، تو اس کے کالج کے کسی دوست کی شادی ہے، اس میں گیا ہے، اسے بھی لگ ہی جائیں گے واپسی میں 1-2 دن۔
तुम आतिश की पसंद का खाना तैयार करवाओ। हमारा लाडला बेटा है, शहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ रहा है। मेरा शेर, उसकी खातिर में कोई कमी न रह जाए। जी सरदार। वो एक बार फिर खाने का इंतजाम देखने किचन की तरफ बढ़ी कि मुलाजमा ने खाना तैयार किया है या नहीं अभी तक। आज सरदार हाथ बलोच के दोस्त की मेहंदी थी। इसी हिसाब से गांव में पंडाल सजाया गया था और बड़े पैमाने पे मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम किया गया था। रईस उसके कॉलेज का दोस्त था। इन दोनों ने साथ ही बीबीए किया था। इसके बाद हाद ने आगे की तालीम मुकम्मल नहीं की, क्योंकि उसका बड़ा भाई यारम और छोटा भाई आतिश दोनों पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर थे, तो इसने अपने वालिद के काम में हाथ बटाने का फैसला किया। वो इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तभी अपने आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया। मगर रईस के बार बार इसरार करने पे वो आज इसके गांव आया था, इसकी शादी में शिरकत करने के लिए। इनके गांव की रस्में बहुत अजीब थीं। इसे यहाँ आकर पता चला था। वो काफी हैरान भी था, मगर खुश भी। हादिया, जो सरदार दिलावर बलोच की इकलौती बेटी थी, वो भी अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए यहाँ आई हुई थी। मेहंदी मुश्तरका होनी थी और रस्में भी। हादिया आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काले रंग का खूबसूरत शीशों से मजीन फ्रॉक पहने, सिल्वर रंग के छोटे छोटे टॉप्स कानों में सजाए, बाल रोल किए, लाइट पिंक मेकअप में वो बहुत दिलकश दिखाई दे रही थी। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। दोनों बाउल में पर्चियां डाली गईं। एक तरफ से एक लड़के ने आना था और दूसरी तरफ से लड़की ने। जिस लड़की का नाम बोलता, उसे आकर इस लड़के से अपने हाथ में मेहंदी लगवानी होती। सबसे पहले दुल्हा ने अपनी दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लगाकर रस्म निभाई। सबने खूब होटिंग की। हाय अल्लाह, ये तो पहली बारी ही मेरी आ गई, न जाने कौन होगा। सबसे पहली पर्ची पे हादिया का नाम निकला तो इसने दिल पे हाथ रखा। काश मेरी सहेली हादिया को मेरी मेहंदी में उसका हाथ मिल जाए। अंजला ने इसे छेड़ते हुए शरारत से कहा। अंजला हादिया की मामूजात थी और इसकी बचपन की दोस्त भी। वो दोनों ही अपनी इस दोस्त की शादी में शिरकत के लिए एक साथ आई थीं। चल हट बदतमीज बेहया कहीं की। वो शर्माते हुए इसे धप रसीद किए अपनी जगह से उठी। दूसरी तरफ से आ रहे हैं सरदार हाथ बलोच। बाहर से सरदार हाथ बलोच का नाम सुनकर हादिया का दिल साकित हुआ। हाँ हाँ हाँ, सच कहा था मैंने। मिल गया ना मेरी हादिया को सरदार हाथ। अब की बारी, अंजला ने शरारत से हंसते हुए कहा। तेरी जुबान ही काली है चुड़ैल, हादिया ने दांत कचकचा कर कहा। चल बेटा, तू जरा सरदार हाथ से निबट ले, फिर आना मुझ तक। इसने बाहर जाती हादिया को पीछे से हाँक लगाई। हादिया ध्यान से कहीं हाथ बलोच कोई बुढ़ा खड़ूस ना निकल आए। तुझसे तो मैं वापस आकर निबटती हूँ। वो भी जवाबन धमकी देना नहीं भूली। पंडाल के दरमियान में दो कुर्सियां बैठने के लिए रखी गई थीं और टेबल पर मेहंदी रखी गई थी। जैसे ही हादिया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए सर झुकाए कुर्सी तक पहुंची, इसकी नजर खैड़ी में मुकीद इसके पांव पे पड़ी, फिर इसकी स्याह रंग की घेरदार शलवार पे। वो स्याह रंग के बलोची लिबास में मलबूस, शानों पे स्याह रंग की शाल ओढ़े इसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। क्या कोई मर्द इतना भी वजीह हो सकता है? इसने दिल में सोचा। तूफ है तुम पर हादिया बलोच, संभाल अपने बेकाबू दिल को और बेसब्री निगाहों को। इसने खुद को डपटा। इसकी हड़बड़ाहट नहायत आहिस्ता थी, जो इसके खुद के भी कानों तक नहीं पहुंची। सरदार हाथ बलोच ने इसके बस हिलते कटावदार लबों को देखा, जो गुलाब पंखड़ियों से नाजुक लगे। दिल में पहली बार किसी सिनफे नाजुक के लबों को छू कर महसूस करने की ख्वाहिश ने सर उठाया। इसकी थोड़ी पे बने तीन सबज दिल तो इसके दिल का करार लूट गए। सलाम बलोचन साईं, वो अपनी मखसूस भारी आवाज में बोला तो हादिया के दिल ने एक बीट मिस की। इसने मस्कारे की बोझल से घनी झुकी पलकें उठाकर सामने देखा। हादिया ने बिना कुछ कहे अपनी हथेली आगे की। वो बस किसी तरह इसकी हदूद से दूर भाग जाना चाहती थी, तभी जल्दी की। हाथ ने मेहंदी उठाई और एक हाथ आगे किया ताकि वो इस पे अपना हाथ रख दे। आप मेहंदी लगाइए ना, हाथ को क्या करना है? हादिया ने दिल को काबू किए जरा सख्त गिर लहजे में कहा। आप हाथ मेरे हाथ में देंगी तभी तो मेहंदी लगाऊंगा ना। मुझसे ऐसे दूर से मेहंदी नहीं लगाई जाती, इसने गंभीर आवाज में कहा और अपने लबों पे उमड़ती हुई मुस्कुराहट को पीछे धकेला। ना चाहते हुए भी हादिया ने अपना हाथ इसकी चोरी हथेली पे रख दिया। सरदार हाथ बलोच ने नरमी से उसका नाजुक सा हाथ थाम लिया और मेहंदी की कोन उठाई। मेहंदी कोन में से निकल ही नहीं रही थी। वक्त गुजरने लगा। उसकी गिरफ्त में मौजूद हादिया के हथेली पे पसीना फूटने लगा। इसकी पिन निकालेंगे तभी मेहंदी चलेगी ना? हादिया ने कोन पर नजर पड़ते ही झंझलाहट से कहा। मैं इस हसार से निकलूं तो कुछ और सोचूं, तुम्हारे प्यार से निकलूं तो कुछ और सोचूं, तुम्हारी जिस्म की खुशबू ने कर दिया मशहूर, इस आबशार से निकलूं तो कुछ और सोचूं। वो सहर अंगेज आवाज में बोला तो हादिया ने ठिठक कर इसकी आंखों में देखा, जहां अनकहे शुरीदा जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद था। सरदार हाथ बलोच ने इसकी हथेली पर मेहंदी से हाथ लिख दिया। ये क्या? इसने हैरत ज़दा नजरों से इसे देखते हुए पूछा। अपना नाम आपके हाथों पे लिख दिया है,
اب بس یہ دیکھنا ہے کہ کب یہ نام بلوچن سائی کی ہتھیلی سے ہو کر اس کے دل میں اترتا ہے۔ وہ تلسم زدہ نظروں اس پر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ ہادیہ نے اس بار اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں دہرائی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے واپس لڑکیوں کے جھرمٹ کی طرف آئی۔ ہائے صدقے ہادیہ، تیرا ہاتھ تو غضب کا نکلا۔ ہادیہ جی، آپ کو آپ کا ہاتھ بلوچ مبارک ہو۔ امینہ نے اسے چھیڑا۔ ہادیہ تو اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں کا شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ چل ہٹ، وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپانے لگی۔ رک رک، تیرے ہاتھ کی لگائی مہندی تیرے دل کی بجائے چہرے پہ بھی چھاپ چھوڑ جائے گی، امینہ شرارتی انداز میں بولی۔ امینہ بلوچ، باہر سے آواز آئی۔ لے اب میں جاتی ہوں، دیکھنا میرے لیے بھی کوئی شہزادہ سلیم آئے گا۔ امینہ ناک سکوڑ کر جیسے ہی باہر نکلی، سامنے کرسی پہ موجود ایک 60 سال کے عمر رسیدہ بزرگ کو دیکھا تو وہ اپنی قسمت پہ ماتم کنا ہوتے ہوئے اپنے سر پہ خود ہی چپٹ رسید کرتے ہوئے خراما خراما چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس بزرگ نے امینہ جیسی کم عمر دوشیزہ کو دیکھا تو اس کی بتیسی باہر آئی، جس میں آدھے دانت تو غائب تھے۔ ہائے کیسے شودوں کی طرح تاڑ رہا ہے بچی کو۔ وہ دانت کچکچا کر آہستہ آواز میں بولی۔ بزرگوں، پہلے چشمے کا نمبر تو ٹھیک کروا لو، پھر آنا لگانے مہندی۔ آیا بڑا ٹھرکی، بڈھا نہ ہو تو۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ وہ شانے پہ موجود پراندے کو پشت پہ جھٹک کر بولی اور لبوں کو ٹیڑھا کیے سر جھٹکتے ہوئے واپس آ گئی۔ ہادیہ نے واپسی پہ اس کا خوب ریکارڈ لگایا۔ وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ مہندی کی رسموں کے بعد گانے بجانے کی محفل کا آغاز ہوا تو رئیس نے ہاتھ سے فرمائش کی۔ ہاتھ نے اس کا دل نہ توڑتے ہوئے اس کی خواہش کا مان رکھا، پھر اپنے سروس کو لیے ایک چیئر پہ آ بیٹھا۔ ایک طرف ساری لڑکیاں اور عورتیں موجود تھیں، دوسری طرف سارے مرد حضرات، جبکہ وہ سروس ہاتھوں میں لیے ان دونوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ سروس کا شمار بلوچی موسیقی کے قدیم ترین سازوں میں ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی سحر طاری کرنے والی آواز کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ اپنے مخصوص ڈیزائن کے ساتھ لکڑی، چند تاروں اور ایک چھوٹی سی پوسٹ پر مشتمل اس ساز کے بغیر بلوچستان کے قبائلی معاشرے کی لوک موسیقی نامکمل ہے۔ اگر یہ کسی ماہر کے ہاتھ میں ہو تو کسی اور آلہ موسیقی کی تشنگی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اکیلا ہی کئی دھنیں بجانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہاتھ بلوچ کے ساتھ بھی تھا۔ وہ ہاتھوں میں سروز لیے دلکش دھن بجانے لگا۔ اس کے سروز کی تاروں نے ایسی دھن چھیڑی کہ سب بولنا بھلائے اس کے سحر میں مبتلا ہونے لگے۔ سیاہ رات کے اس پہر اتنے افراد کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھی وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف اور صرف سروز کی دلکش آواز چار سو پھیل بکھری ہوئی تھی۔ ہادیہ زمین پہ بچھے گدے پہ بیٹھی کشن گود میں دھرے اس کی دھن کو بند آنکھوں سے محسوس کرنے لگی۔ اسے اپنی رگوں میں سرور سا اترتا ہوا محسوس ہوا تو وہ کسی ماورائی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ تبھی سب کی تالیوں کی گونج سے اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سردار ہاتھ بلوچ پہ پڑی، جو سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو ہلکا سا خم دیے عاجزانہ انداز میں سب سے داد وصول کر رہا تھا۔ ہادیہ تو اس کا عاجزانہ انداز دیکھتی رہ گئی۔ تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے مگر جانے حیات، جانے کیوں تیرے لیے دل کو دھڑکتا دیکھوں، وہ اونچی آواز میں سب کے سامنے بولا۔ اس کی ذو معنی نظروں کا ارتکاز جب ہادیہ نے خود پہ پایا تو گڑبڑا کر چہرہ پھیر لیا، کہیں کسی نے سردار ہاتھ بلوچ کی نظروں کے تعاقب میں اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس نے سرد سے اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کی۔ کھانے کا وقت ہوا تو سب لوگ اسی طرف متوجہ ہوئے۔ ہادیہ جو اپنی مہندی والا ہاتھ دھونے کے لیے پنڈال سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی، اچانک اندھیرے میں کسی مضبوط ہاتھ سے اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ پنڈال میں لگے پردوں کے پیچھے لے جانے لگا۔ کون ہو، چھوڑو مجھے، ہادیہ نے اس کی آہنی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کے لیے جھپٹاتے ہوئے کہا۔ اس ناچیز کو لوگ سردار ہاتھ بلوچ کے نام سے جانتے ہیں، آپ بھی قریب آئیں گی تو جان جائیں گی۔ وہ اس کی پشت پردے سے لگاتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں شانوں کی طرف رکھتے ہوئے اس کی تمام فرار کی راہیں مسدود کر گیا۔ جانے دے، مجھے نہیں جاننا آپ کے بارے میں کچھ بھی۔ وہ اس کی اس قدر قربت پہ ڈر کے مارے تھوڑی سی آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کی سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا۔ سنا ہے دل کی سننے والا انسان ہمیشہ برباد ہی ہوا ہے، ہادیہ نے برجستگی سے جواباً کہا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ میں تو دل کی سن کر برباد ہو چکا، کیا تم برباد نہیں ہونا چاہتی، وہ فسوں خیز آواز میں بولا تو ہادیہ کی سانسیں مدھم پڑی۔ میرا سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے بلوچن سائیں آپ کو دیکھ کر، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے آنچ دیتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہادیہ دھڑکتے دل سے اس زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے شرما کر بھاگی۔ سردار ہاتھ بلوچ مسکراتے ہوئے اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرایا۔ آ گیا میرا شہری بیٹا، سردار فلک بلوچ اسے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپا کر بولے۔
کیسے ہیں آپ بابا سائیں؟ وہ محبت بھرے انداز میں ان کے گلے لگ کر پوچھنے لگا۔ اپنے جوان بیٹوں کی غیر موجودگی میں کیسا ہو سکتا ہوں بھلا؟ اس کا شانہ تھپتھپا کر محبت بھری نظروں سے اپنے وجیح بیٹے کو دیکھا، پھر نظر نہ لگ جانے کے خیال سے نگاہیں پھیر لی۔ وہ شہر جا کر بلوچی لباس کی بجائے بالکل شہری لوگوں کی طرح کا لباس زیب تن کرنے لگا تھا۔ جینز اور شرٹ پہنے ہوئے تھا، مگر اپنے بابا سائیں کی خاندانی روایات کی پاسداری کا خیال کرتے ہوئے اس نے علاقائی چادر کندھوں کے گرد اوڑھ رکھی تھی۔ اب میں آ گیا ہوں نا، کہیں بھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ وہ مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے بولا۔ ایک تو یہ یارم بھی واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، جانے کیوں؟ سردار فلک بلوچ نے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اپنی پریشانی اس سے بیان کی۔ ابھی پتا کر لیتا ہوں۔ اس نے جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ بھائی سائیں انشاءاللہ جلد واپس آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے یارم سے بات کرنے کے بعد انہیں تسلی دی۔ چل پریشانی دور ہوئی ماڑی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کے کندھوں کے گرد بازو کا گھیرا بنا کر اسے لیے اپنے کچن کی طرف آئے تاکہ اس کی والدہ زرش بلوچ کو سرپرائز دے سکیں۔ ماسا، اس نے چولہے کی طرف رخ کیے کھڑے زرش بلوچ کو پیچھے سے باہوں میں بھر کے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ماسا واری مارا لاڈلا آ گیا، آنکھیں ترس گئی تھیں۔ وہ جھلبلاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ماسا آ گیا، روئیں تو مت۔ وہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چن کر پیار بھرے انداز میں بولا۔ اب اپنی ماسا سے دور جانے کا سوچا بھی تو سچ میں رو رو کر دریا بہا دوں گی۔ وہ اسے پیار بھری دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ نہیں چاہتا کہیں بھی آپ کو چھوڑ کر، یہی رہوں گا۔ بابا سائیں سے پوچھ لیں، ہے نا بابا سائیں؟ اس نے خاموش فلک بلوچ کو بات میں گھسیٹ لیا۔ کھانا لگواؤ بھائی، بہت بھوک لگی ہے۔ فلک بلوچ نے بات سمیٹتے ہوئے ان کا دھیان کھانے کی طرف دلوایا۔ آؤ چلیں۔ وہ آتش بلوچ کے ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کھانے کے دوران آتش بلوچ سے پوچھا۔ بابا سائیں اپنا بزنس کروں گا۔ وہ پانی کا گھونٹ بھر کے حلق میں پھنسا لقمہ نیچے اتار کر بولا۔ اتنی زمین ہے، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ پڑھنے سے میں نے کبھی منع نہیں کیا، مگر اب وقت آ گیا ہے، تم لوگ مل کر سب سنبھالو۔ وہ کرختہ انداز میں بولے۔ عمر گزرنے کے باوجود بھی ان کا رعب اور دبدبہ قائم تھا۔ بابا سائیں ہاتھ بھائی سا آپ کے ساتھ مل کر سب دیکھ رہے ہیں نا؟ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں، وہ ازلی لاپرواہ انداز میں بولا۔ اس کا انکار سن کر فلک بلوچ کے گلے میں کھانسی کا پھندا لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ آتش بلوچ سرت سے اٹھ کر ان کی طرف لپکا۔ بابا سائیں یہ لے پانی پئیں۔ اس نے پانی سے بھرا ہوا گلاس ان کے لبوں سے لگایا اور ان کی پشت کو سہلایا۔ وہ ایسا ہی تھا، نرم مزاج انسان، ہمدرد، کسی کے بھی دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی کی چھوٹی سی بھی چوٹ کو دیکھ کر بلبلا اٹھتا۔ لیکن آنے والا وقت نہ جانے کتنا سنگ دل بنانے والا تھا۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرنے والا تھا۔ بابا سائی، آپ جو کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ ڈونٹ وری، آپ کی خواہش سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خواہش نہیں ہے۔ اپنی ازلی نرم دلی کے باعث وہ فوراً پگھل گیا۔ اچھا چل، تو شوق پورا کر لے اپنا، پر بزنس اسی گاؤں میں شروع کر۔ سردار فلک بلوچ نے اسے اجازت دی۔ بابا سائیں، اس گوٹھ میں کون بزنس کرتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ٹھیک ہے ہمارا لاڈلا، جلدی سے کام کرنا شروع کر، پھر تھارے لیے لڑکی ڈھونڈ کر تھارا بیاہ رچا دوں گی۔ زرش بلوچ نے بھی اپنے دل کی بات کہی۔ ان کی بات پر آتش بلوچ کے چہرے کا رنگ یکلخت بدلا۔ ماسا، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، میں اپنی مینٹیلٹی کے مطابق لڑکی سے شادی کروں گا۔ آپ پہلے دونوں بڑے بھائیوں پر توجہ دیں، ان دونوں کی کروائیں نا، پھر میری باری بھی آ جائے گی۔ اس نے ان کی توجہ ان دونوں کی طرف دلائی۔ چل آ جائیں یارم، اور ہاتھ بھی ان دونوں سے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ آتش بلوچ اور فلک بلوچ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھے اور نیوز دیکھنے لگے۔ سورج کی سنہری کرنیں آسمان پہ جلوہ افروز ہوئے ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہی تھیں کہ امریکہ کے مسلم کمیونٹی کے علاقے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ کے کمرے میں لگے سفید پردے کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ راؤنڈ شیپڈ خستہ حال سے بیڈ پہ، جس پہ سفید اور پرپل رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، پرپل کمفرٹر کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا، جو آدھا بیڈ سے زمین پہ لٹک رہا تھا اور آدھا اوپر تھا۔ بڑے بڑے 3-4 پرانے ٹیڈی بیئرز کارپٹ کی زینت بنے ہوئے، جبکہ رائٹنگ ٹیبل پہ کچھ بے ترتیب اور ادھ کھلی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ کبڈ کا دروازہ نیم باز سا تھا، جس میں سے آدھے کپڑے باہر جھانک رہے تھے۔ گیٹ اپ چا، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، آ جاؤ مل کر کریں، پھر مجھے کام کے لیے جانا ہے۔ اس نے چاہت کے کمرے کا دروازہ کھول کر آواز لگائی۔ جسٹ 5 منٹ آدم برو، اس نے نیند سے بوجھل مگر باریک سی آواز میں کہا۔ نو چا، اٹس ٹو مچ لیٹ۔ اس کی ہڑبڑی سن کر وہ بادل نخواستہ اٹھ کر بیٹھی اور کمفرٹر خود سے اتارا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ کوئی ننھی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو اپنے کمرے کو دیکھ کر چونک گئی۔ ایڈم، یہ آپ نے صاف کیا؟
میرے علاوہ کوئی بھوت تو گردے سے رہا۔ اس نے کمفرٹر درست کیے جواباً کہا۔ آپ نے مجھے بھوت کہا؟ نو مائی لٹل سویٹ سس، آپ بھوت نہیں بھوتنی ہو، اور وہ بھی کیوٹ والی۔ اس نے چاہت کے گال کو پیار سے چھو کر کہا۔ دس از ناٹ فیئر ایڈم برو، اس نے خفگی سے منہ پھلا کر کہا۔ ڈونٹ اینگری ود می مائی ڈول، تمہیں پتا ہے نا آدم تمہیں ناراض نہیں دیکھ سکتا، ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کے علاوہ اور ہے ہی کون۔ سوری برو، اس نے آدم کو سنجیدہ دیکھا تو فوراً مان گئی۔ آئی ریئلی لو یو، میں نے تو کبھی اپنے موم ڈیڈ کو دیکھا نہیں، مجھے یاد بھی نہیں وہ کیسے تھے۔ میرے لیے بھی آپ ہی سب کچھ ہے، آپ سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گی؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تو آدم نے اسے بازوؤں میں بھینچ لیا، پھر اس کے بالوں پہ بوسہ دیتے ہوئے باہر تک لایا۔ وہ بریڈ پہ جیم لگانے لگا، چاہت اس کی تھائی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ چاہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، چیئر پہ بیٹھو۔ نو برو، اس نے لاڈ سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھے بچپن سے یہاں بٹھا کر کھانا کھلانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اب کہیں اور بیٹھ کر کھایا نہیں جاتا، وہ معصومیت سے بولی۔ اوکے مائی لٹل ڈول، آدم نے اس کی ناک دبا کر پیار بھرے انداز میں کہا۔ دونوں نے ایک ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ میری چاہ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیا برو؟ وہ بریڈ کی بائٹ لیتے ہوئے پرجوش آواز میں پوچھنے لگی۔ اوہو، سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے، ایسے نہیں بتاؤں گا۔ پھر کب بتائیں گے؟ اس نے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو بتاؤں گا، اس نے چاہت کا گال تھپ تھپا کر کہا۔ پرومس؟ یس پرومس۔ تمہاری آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ آدم نے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر لیکچر لینے لگی۔ اتنی دیر میں آدم نے سارے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے۔ ایڈم، جس کا نام اصل آدم تھا لیکن وہاں کے لوگ اسے ایڈم کہہ کر پکارتے تھے، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی۔ اس کے والد پاکستانی تھے، وہاں سٹڈیز کے سلسلے میں گئے، وہاں جولیٹ نامی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، پھر دوستی محبت میں بدلی اور کچھ نیشنلٹی ہولڈر بننے کے لیے انہوں نے شادی کر لی۔ گھر کا گزر بسر بس جیسے تیسے ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی میں ان کا پہلا بیٹا آدم آیا۔ آہستہ آہستہ ذمہ داریاں بڑھنے لگیں۔ وہ کرائے کے فلیٹ پہ رہتے تھے۔ جیولیٹ کے گھر والوں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر اس سے ہر تعلق واسطہ ختم کر لیا تھا، اس لیے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدم 10 سال کا ہو گیا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ان کے دن پھر گئے۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے کا نام آدم رکھا تھا، جس پہ جولیٹ نے کافی بیزاری ظاہر کی تھی۔ آدم ہو بہو اپنے والد جیسا تھا، لیکن جب بیٹی آئی تو جولیٹ نے اپنی پسند کا نام رکھنا چاہا، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام چاہت رکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا مشرقی اور مغربی دونوں حسن کے امتزاج کی مالک تھی۔ ان دونوں کو ایک ہوٹل میں اچھی جاب مل گئی تو انہوں نے 10 سالہ آدم پہ چاہت کی ذمہ داری ڈال دی اور خود جاب کرنے لگے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی ہوٹل سے واپسی پہ ایک حادثے کا شکار ہو کر موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ آدم تو اپنے ماں باپ کی جدائی پہ بوکھلا کر رہ گیا، وہ خود بہت رنجیدہ تھا، مگر جب اپنی چھوٹی سی بہن کو دیکھتا تو اپنے آنسو پونچھ کر اس روتی ہوئی گڑیا کو گود میں اٹھا لیتا، اپنا دکھ بھول جاتا اس کی پرواہ میں۔ وہ خود بہت چھوٹا تھا اس ذمہ داری کے لیے، مگر اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے وہ وقت سے پہلے بڑا بن گیا تھا۔ ان کے فلیٹ کے بالکل سامنے ایک فیملی رہتی تھی جو پاکستان سے ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک عورت صوفی ان دونوں کو یہاں اکیلا دیکھ کر ان کی روزانہ خبر گیری کرنے آتی رہتی تھی۔ اس نے آدم کی بہت مدد کی چاہت کو سنبھالنے میں۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی دن میں آتی، آدم سارا دن اور رات اسے سنبھالتا۔ جب دن میں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے سو جاتی تو وہ گھر کو باہر سے لاک کیے کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈنے نکل جاتا۔ اسے اپنی بہن کے لیے دودھ کا انتظام بھی تو کرنا تھا اور اپنے لیے کھانے کا۔ اس نے دن رات محنت کی، اپنی بہن کو پال پوس کر بڑا کیا، خود کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ جب سکول جانے کی عمر کی ہوئی تو اسے گھر ہی کتابیں لا کر پڑھانے لگا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ چاہت کی کل کائنات اس کا بھائی آدم ہی تھا، اور اس 2 کمروں پہ مشتمل فلیٹ کی 4 دیواری بس کبھی کبھار وہ آدم کے ساتھ قریبی پارک میں جاتی۔ ماں سوائے اس کے اس نے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے ننھے بچے کی طرح اپنے پروں میں چھپائے ہوئے تھا۔ اسے امریکہ کے کھلے ماحول کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور ملک ہے، لیکن یہاں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر بھی ریپ کی شرح دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر 6 میں ایک خاتون ریپ کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ کالج جانے والی لڑکیوں میں سے 14 سال کی عمر تک کی لڑکیاں یا تو جنسی طور پر ہراساں یا ریپ کا شکار ہو چکی ہیں۔ اسی بات کا خوف اسے ایسا کرنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ آدم نے چاہت کی دنیا آدم سے شروع اور آدم پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ چاہت کے لیے آدم نے اپنے ایک دوست سے کم قیمت پہ پرانا سا موبائل خریدا تھا، جس سے چاہت گھر رہتے ہوئے آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ او لیولز کی تیاری کر رہی تھی۔ ان دنوں آدم کو ایک پرکشش جاب ملی تھی۔
وہ رات کو چاہت کو اس کا فیوریٹ پیزا کھلا کر اسے یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے نہیں بتایا۔ چاہت اپنی کلاسز اٹینڈ کر چکی تھی۔ آدم تب تک تیار ہو کر اس کی طرف آیا اور اسے موبائل لیے پاکٹ میں ڈالا۔ میں رات میں جلدی آ جاؤں گا سرپرائز کے ساتھ، وہ مسکرا کر بائے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ چاہت کی نظریں دروازے پہ تب تک ٹکی رہیں جب تک وہ بند نہیں ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے آج کچھ عجیب سا لگا تھا جب آدم نے بائے کے لیے ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آج ان دونوں کی یہ آخری ملاقات تھی۔ نہ جانے اب ان دونوں کو زندگی کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ شام میں جب آدم چاہت کے لیے پیزا لینے کے لیے روڈ کراس کر رہا تھا، تب ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ اس کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اس کی بہن چاہت کی شبیہ لہرائی تھی۔ اتنی گہری چوٹ لگنے پہ بھی اسے درد محسوس نہ ہوا۔ اس کٹھن وقت میں بھی اس کو فکر تھی تو صرف چاہت کی۔ وہ تو زمانے کی اونچ نیچ سے بھی نا واقف تھی۔ بہت معصوم سی تھی، پھر کیسے وہ اکیلے سروائیو کر پائے گی؟ یہی سوچ اسے اپنی موت کے مزید قریب لے جا رہی تھی۔ وہ جینا چاہتا تھا اپنے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے۔ کاش اسے چند پل کی مہلت مل جاتی اور وہ اپنی بہن کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دیتا۔ یہ آخری خواہش اس کے من میں آئی، دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے کسی شخص کا دھندلا سا چہرہ دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر آخری لفظ یہی کہا، چاہ۔ جملہ مکمل کرنے کی اسے مہلت نہ ملی اور اس کی روح کب سے انصری پہ پرواز کر گئی۔ آج اس کا جسم ہر بوجھ سے آزاد ہو چکا تھا، مگر روح اپنی بہن کی حفاظت کے لیے تڑپ رہی